शम्स व कमर का नबी, शजर व हजर का नबी, बर्र व बहर का नबी, नबातात का नबी, मेरा नबी, शर्क का नबी, ज़र्फ का नबी, शुमाल का नबी, जनूब का नबी, मेरा नबी, सिदरतुल मुंतहा का नबी, तकसरा का नबी, मेरा नबी, मलाइका का नबी, हूरों का नबी, जिन्नात का नबी, अरे मेरा नबी तो नबियों का नबी। फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। आजा मोमिन देख जरा हर समझ खुदा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी, अलफ सलो इंसान नबी, वासे कामिल बुरहान नबी, तासे तदहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात कराज नबी, जीन से पाक जवाज नबी, मखदूर नबी, तकदीर नबी, आसे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्म रुसल नबी, खालिक का शाहकार नबी, बैकर हुस्न जमाल नबी, रासे रहबर हर हाल नबी, जासे जाहिद भी नबी, बे बदल नबी, बे मिसल नबी, बे रसीन से है साथी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, साथ सादिक जिक्र नबी, दहर में उस हयात नबी, परवाना पुल सिरात नबी, गलियों की झटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, शारों में नबी, कुरान के पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी है नबी। थक गए हो? थक गए तो दसो मैं बस कर दिया। आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो रह गए। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। उसी को कि मोहब्बत सानू है, असी दिन रात नारे बच्चा अल्लाह तेन खुश रखे। असी दिन रात नारे लाने गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलामी है रसूल में। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत भी मैं कोई किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ये वो नारा जो आप भी लगाते हैं मैं भी लगाता हूँ, गुलामी है रसूल में। लेकिन अपने आप को सुनाने ये चला था। हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या कह रहे होते हैं कि गुलामी रसूल में क्या कबूल है? हमने सोच के क्या करना है? हमसे तो जो मर्जी है कहलवा लो, कहना ही तो है हमने। नाराज ना होना, हमने तो सिर्फ कहना होता है ना, जो मर्जी हमसे कहलवा ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, इससे मुझसे कितनी मोहब्बत है? प्यारे आका पूछते हैं, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत है? वालिदैन से ज्यादा मुझसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह? औलाद से ज्यादा मोहब्बत है या रसूल अल्लाह? खेती बाड़ी माल दौलत इससे ज्यादा मोहब्बत है या रसूल अल्लाह? उमर अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत है? नहीं या रसूल अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं, उमर मोमिन नहीं हो। मैं और आप किस बात की बोली है? प्यारे आका फरमाते हैं, उमर मोमिन नहीं हो। अच्छा, उन्होंने ये क्यों कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह? इसलिए कि वो हस्तियां वो थी, वो लब पे वही बात लाते थे जो दिल में होती। मैं सुनाने ये चला था कि हमने तो सिर्फ कहना होता है, जो मर्जी है हमसे कहलवा लें। कादी साहब कदम बढ़ाओ, पीछे मुड़ के देखो, 2 बंदे भी नहीं लगते। हमने तो कहना होता है, जो मर्जी हमसे कहलवा लें। हजरत उमर से जब ये कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, प्यारे आका ने फरमाया उमर मोमिन नहीं हो। अब हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह एक लम्हा दीजिए, पहले इस तकाजे का इल्म नहीं था, पहले इस कदर ईमान लाना है इसका इल्म नहीं था। एक लम्हा दीजिए। दिल से राब्ता किया, निगाहें झुकाई, फिर निगाहें उठाई। या रसूल अल्लाह हुण पूछो। हुण पूछो जी उमर मुझसे कितनी मोहब्बत है? जान से ज्यादा? मैं अपने ज़ौक़ च कह रहा। हज़रत उमर ने क्या होगा, या रसूल अल्लाह हुण इतनी मोहब्बत है तुहाडे नाल कि हुण मेरे सामने कोई तुहाडा फैसला ना मन के ते देखे। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। बोलिए बोलिए बोलिए। मोहब्बत होती क्यों है? अगर इजाजत हो तो जुमले अर्ज़ कर दें। मोहब्बत होती क्यों है?
کئی وجہ، انعام وجہ، قربت وجہ، ایک وجہ حسن، اور میرے آقا کا حسن تو وہ حسن تھا کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ نے سلام کیا، پیارے آقا نے جواب دیا، فاطمہ واپس کرو گئی۔ پیارے آقا نے پوچھا فاطمہ کام نہیں بتایا، کام کیا تھا؟ آئی سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، واپس ہو گئی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، آئی اس لیے ہوں پہلے بھی جب بھوک ستاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ حسن ہے کہ فاطمہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے۔ ایک بڑا نازک سا جملہ بولنے چلا ہوں، علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ اللہ فرماتے محبوب قد نرا تکلم وجهك في السماء، محبوب قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تکلم وجهك في السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے خدا دے کامل خیال ورگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد کو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد کو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عظیم کملا کسے بھی جڑے آئے بال کوئی نہیں، فلک دا چلتے ستارے ویکھے، زمین دے کتنے نظارے ویکھے، فرش کو لے کے عرش نے توڑی کدے بھی ملتی مثال کوئی نہیں، ہزار یوسف دے حوصلہ سے کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال۔ بہت خوب، بہت خوب، وہ جڑے آخر سے بیٹھے نے اللہ سنیے گا، وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا، ہاں مدہوش تھے، ناراض نہ ہوئے ہو، چلو ہو جاوے ہو، مدہوش تھے، کیسے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو مسجود بنا لیتے، مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے اسی کو خدا بنا لیتے، مدہوش تھے۔ میں انہوں دی گل کر رہا ہوں، تجھے کو ناراض، وہ مدہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے اسی کو مسجود بنا لیتے۔ بولیے بولیے بولیے، مدہوش تھے، مدہوش تھے۔ باپ کے مرنے پر ماں سے شادی کر لیتے، مدہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، مدہوش تھے، مدہوش تھے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم تو ہوش میں ہیں نا جی، ہم تو ہوش میں ہیں نا کہ نہیں ہوش میں؟ اچھا خاصا خوبصورت مکان بنایا، اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی، ہم تو ہوش میں ہیں نا؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا، واپس پلٹ جا، آج کام پہ نہیں جاؤں گا، ہم تو ہوش میں ہیں نا؟ 30 لاکھ کی گاڑی خریدی اور بچے کا لنڈے کا چھوٹا سا جوتا اس کے ساتھ باندھ دیا کہ نظر نہ لگے، ہم تو ہوش میں ہیں۔ ناراض ہو رہے ہو جی؟ میں نے کہا گاڑی تو ہے 30 لاکھ کی، اسے جوتا باندھا ہے نظر نہ لگے، گاڑی سے قیمتی تو تو ہے، ایک جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ہونا بولی، میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، توے سے کالک لے کے اس کے چہرے پہ لگا دی، آنکھ ہلکی سی چھپکی، پہنچ کسی بابے کے پاس کچھ ہونے والا ہے، انگلی میں ہتھیلی میں کھجلی ہوئی، اب پیسے آ رہے ہیں۔ اچھا ناراض نہ ہونا حضرت، میں یہ سوچا کرتا تھا، یقین جانے کہ بعض لوگ ہمارے پاس تو کسی کو آنے نہیں دیتے کہ ان کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، یہ تو
کچھ مانتے ہیں ماننے والے ہیں ہی نہیں. خود کیوں نہیں سمجھاتے قوم کو کہ یہ یاد خرافات چھوڑ دو. پھر ایک دن مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی. میں ایک دن سفر پہ تھا، اکثر مسافر ہوتا ہوں، راستے میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ نماز پڑھ کے وہ اس نے مصلی تھوڑا سا دورہ کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا شیطان نماز نہ پڑھ لے. شیطان نماز نہ پڑھ لے. میں نے کہا پڑھنے دینا اسے نماز. رولا مکے. وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا. اچھا وہ پچھلی صفوں میں نہیں پڑھ سکتا، اس نے تیرے مصلی پہ پڑھ لی. یا وہ مصلی سیدھا نہیں کر سکتا. کوئی میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھے سمجھ آ گئی اس نے قوم کو کیا سمجھانا ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. وہ بے ہوش تھے. صاحبان سن رہے ہو؟ میں حضرت ختم کروں. آواز اندر سے آواز نہیں آ رہی. وہ مدہوش تھے. جملہ میرا ضائع نہ کرنا اسٹیج والوں، آپ کی شفقت، انہیں کہہ رہا ہوں جملہ ضائع نہ کرنا. وہ مدہوش تھے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا. بستیاں آئیں، پار کر گئے. صحرا آئے، پار کر گئے. سامنے جنگل آ گیا. جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ. اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ راستہ بھول گئے اور نامی پیارے آقا نے سفینہ رکھ دیا. ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے. قافلے والوں کا سامان رہ جاتا ہے، آپ نے وہ اٹھا کر لانا ہے. تو وہ اس نسبت سے نامی سفینہ ہو گیا سنبھالنے والا. خود راستے سے علیحدہ ہو گئے. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے. شیر کو مخاطب ہو کے کہا ہوں تو میں تیری خوراک. ماشاءاللہ خطیب پاکستان عظم اللہ عبدالحنان صدیقی صاحب اسٹیج پہ جا گئے. ایک منٹ رہ گیا جو وقت میرے پاس ہے. 10 منٹ توجہ ہے آپ کی؟ جی. حضرت سفینہ نے جب یہ دیکھا کہ شیر آ رہا ہے تو شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک. تو چاہتا ہے مجھے کوئی انسان ملے، کوئی مجھے جانور ملے تو اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ شیر یوں گردن جھکا کے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ دیا. جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا. بستیاں آئی پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے. سامنے دریا آ گیا. گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں یوں اور دریا میں رکھ دی. ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا. اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کو تیرا. ایسا ہوش آیا انہیں، ایسا ہوش آیا. کیسر روم نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. بہروپیہ بھیجا، اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپ بھی نہیں جاتی. وہ انتہائی چالاک ہے، شاطر ہے. وہ آیا مدینہ میں اور مدینہ میں آ کے صحابہ سے پوچھتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، پروٹوکول کہاں ہے. انہوں نے کہا یہاں کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہے، ہمارا امیر المومنین ہے. کہاں ہے وہ، کہاں ہے اس کا محل؟ صحابہ نے کہا یوں آبادی سے باہر چلے جا، جہاں صحرا ہے، پہاڑیاں ہیں، وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. ریاست مدینہ وہاں بیت المال کی اونٹ چرائے. وہ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. وہ انتہائی شاطر چالاک تھا. اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا.
اس کے دماغ نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا، وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، وہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں چھلانگ لگاؤں اور حملہ کر دوں۔ ادھر حضرت عمر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ایک طرف سے ایک درندہ نکلا، شیر نکلا، یہ خوش ہو گیا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ خوش ہو گیا، خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا وہ درندہ کر دے گا۔ وصال سکھا والوں، مجھے پتا ہے آپ کے مزاج کا، آپ کم گو لوگ ہیں اور کم گو کمال کے خطیب ہوا کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی کم ہی بولتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کم بولتے ہیں، لیکن یہ جملہ تھوڑا سا سنبھالیے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شیر نے یوں سلامی کی، ایک طرف کو نکل گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے عمر، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ اور صدیقی صاحب، میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، میں اپنے ذوق میں اپنے وجدان میں کہہ رہا ہوں، جناب عمر نے کہا ہوگا اوے پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت ذوالنورین، شجاعت حیدر کرار، گلی گلی نگر نگر۔ توجہ ہے دوستو، میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے اور آپ حضرات بھی بھرپور اب آ گئے، اور میرے خیال میں اسی لیے تھا کہ آپ آ جائیں، میں انشاءاللہ جا رہا ہوں۔ جی میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اور ان جن کا میں نے تذکرہ کیا اللہ ان سے محبت نصیب فرمائے۔ میں ایک بات سنا سکتا ہوں، وہ میں اس لیے سنانے چلا ہوں تاکہ میں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے، آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکیں۔ میں اپنے آپ کو آپ سے جدا نہیں کر رہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، نہیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں اور آپ کی خدمت میں بھی بات عرض کروں۔ حضرت انس راوی ہیں، صاحبان توجہ، پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں مولا علی کھڑے ہیں، سبحان اللہ، اور ہولے بولو، جتنا ہولے بولو کہ میں جلدی جان چھڑا گا۔ ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں۔ اب یہ جملہ سنانے سے پہلے ایک بات اور ذرا سمجھنی پڑے گی۔ ایک جگہ پہ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا ہے، کہتا نہیں، ایک جگہ پہ میں نے ایک جگہ سے سنا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ایک جگہ تے سنے کہ پیارے آقا نے فرمایا منو سب تو زیادہ عائشہ نال محبت ہے۔ میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتا نہیں، ایک جگہ تے میں سنے کہ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتا اس سے اسی کہندے ہیں مولویاں دی کیڑی منی ہے کیڑی نہ منی ہے۔ میں کہا گلاں ساریاں ٹھیک نہیں، تو سنیاں پوریاں نہیں، تو سنیاں نے ادھوریاں، آج میں کرانگا پوریاں۔ بولو۔ پیارے آقا سے جب پوچھا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تب فرمایا ابو بکر سے۔ جب پوچھا گیا ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تب فرمایا عائشہ سے۔ بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، پھر فرمایا فاطمہ سے۔ بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، پھر فرمایا حسین سے۔ گلاں تے ساریاں ٹھیک نے نا۔ ایک اور جملہ سنو تو پھر اس گل تے آنا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ وہ ایک بندہ مجھے کھڑے ہو کے کہتا ہے حضرت میں نے تو تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے۔ میں کہا بھی گل بالکل ٹھیک ہے۔
یہ بھی گل بلکہ تینوں اگلی گل دس دیا جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے جنہوں نے سبحان اللہ نہیں کی تھی اگلے جملے تے لازمی کرن گے 70 حورا ملن گی لیکن ایک گل یاد رکھیو ایتھے علی کی ملے گی ہن ڈلے پہ گیا لیکن جڑی ایتھے علی ہے او انہاں 17 دی سردار ہوئے سبحان پیارے آقا نے فرمایا نوجوانان جنت کے ساتھ کہتے ہیں جی اگر سبھی جنت میں جوان ہوں گے تو پھر اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن حسین ہوں گے میں کہ سوال تیرا ٹھیک ہے جواب سن جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے گا اور وہ جنتی ہوگا اس طبقے کے حسن حسین سردار میرا جملہ سمجھ آ گیا اب وہ جملہ سنیے اور لذت حاصل کیجئے گا پیارے آقا یوں کھڑے ہیں ساتھ میں حضرت علی ہیں حضرت انس راوی ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں جنت کے بزرگوں کے سردار جی یا رسول اللہ دکھائیے پیارے آقا نے یوں چہرہ مبارک اوپر کیا اس جانب سے حضرت ابو بکر و عمر آ رہے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار یہ ہے جنت کے بزرگوں کے سردار یہ ہے جنت کے بزرگوں کے سردار اور پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا ملال آ گیا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے قریب ہوئے سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائے پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا کیوں پیارے آقا فرماتے ہیں جب میں نے تم دونوں کو دیکھا میں خوش ہوا لیکن تھوڑے فاصلے پہ مجھے ایک شیطان دکھائی دیا جو رب سے التجا کر رہا تھا رب سے دعائی کر رہا تھا گڑ گڑا کے کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں میرے نصیبے میں دوزخ ہے میں جانتا ہوں لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے یہ جملے جب سنے حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے ہمارا تو جو کچھ تھا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہمارا تو جو کچھ تھا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہم سے کون بغض رکھے گا پیارے آقا فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی تم سے بغض رکھے گی لیکن پریشان نہ ہو تم سے محبت کرنے والے بھی بہت میں جو نیت کی بات کر رہا تھا وہ اس کے لیے یہ جملہ لے کر آ گیا ہوں تم سے محبت کرنے میں والے میں بہت ہوں گے لیکن ابو بکر ایک بات تو بتاؤ جو تم سے بے لوث محبت کریں گے انوار الصحابہ سے پڑھ رہا ہوں جو تم سے بے لوث محبت کریں گے تم انہیں دو گے کیا تم انہیں دو گے کیا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے بے لوث وہ سال سکھا والو آج میں نماز پڑھوں سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا قبول ہوئی ہے روزہ رکھیں حج کریں صدقہ دیں قربانی دے رہے نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کرے اور میرے لیے بولے اور میرا تحفظ کرے میں ابو بکر آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیوں اس بندے کو عطا کروں سانو تے ابو بکر دی ایک کو نیکی کافی ہے یاد باقی ملاقات